बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सहर आजकल इंतहाई परेशान थी। वजह भी बड़ी माकूल थी क्योंकि इसका क्लास फेलो माहम, जिसका शुमार दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट्स में होता था, कोई खास ज़हीन न था, जबकि सहर पोजीशन होल्डर थी। शुरू से लेके अब तक उसने हर क्लास में पोजीशन हासिल की थी। अब वो एफए के साल अव्वल में थी और इम्तिहानों में उसने खूब मेहनत की। सहर को यकीन था कि वो हमेशा की तरह इस साल भी फर्स्ट आएगी, मगर जब नतीजा निकला तो माहम फर्स्ट और सहर ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। यही बात सहर के लिए बाइसे पशेमानी थी और हकीकत जानना चाहती थी कि असल वजह क्या है। सहर के जहन में आया कि क्यों ना मैं माहम के करीब आ जाऊं, और फिर इस ख्याल के तहत माहम से सहर ने दोस्ती करने का सोचा। माहम खुद भी सहर जैसी खूबसूरत, ज़हीन और अमीर लड़की से दोस्ती की हाहा थी, लिहाजा कुछ ही दिनों में सहर से माहम की बेतकल्लुफ हो गई, बल्कि इससे हर बात शेयर करने लगी। आज इनकी दोस्ती को शुरू हुए तीसरा महीना था और गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी, लिहाजा सहर ने दिल की बात आया करने का सोचा। इस वक्त दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठी चाय और समोसे खा रही थी। माहम, एक बात तो बताओ, सहर बोली। हाँ पूछो। माहम, दरअसल बात यह है, मैं सहर को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे बात शुरू करे। माहम ने हैरत से सहर को देखा, जो न जाने क्या कहने की कोशिश में हिचकिचा रही थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, सहर के हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेके पूछा, क्या बात है? जो भी कहना है बिल्कुल बेतकल्लुफ होके कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं। दरअसल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम पहले कोई खास पोजीशन पढ़ाकू किस्म की ना थी और ना ही तुमने कभी कोई पोजीशन हासिल की, फिर अचानक ये इनकलाब कैसे हुआ? तुमने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। सहर ने अपनी बात खत्म करते हुए माहम की तरफ देखा। माहम, जो सहर की बात इत्मीनान से सुन रही थी, उसने सहर के दोनों हाथ छोड़े और कुछ सोचने लगी। माहम एक शरारती और शौक सी लड़की थी, मगर इस वक्त वो इंतहाई संजीदगी से कुछ सोच रही थी। वो कुछ उलझन में मुब्तला थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने की कश्मकश में मुब्तला हो। फिर अचानक वो एक फैसले पे पहुंची और सहर की तरफ देख के बोली, सहर, मैं ये जानती हूँ तुम ये बात जरूर पूछोगी, मगर हमारी 3 माह की दोस्ती के दरमियान तुमने कोई सवाल न किया तो मैं मुतमिन हो गई, मगर अब तुमने पूछा तो मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, लिहाजा आज तुम्हें सच्ची हकीकत बता देती हूँ, मगर किसी से इस बात का जिक्र मत करना। ये कह के माहम ने सर को एक दफा फिर नीचे झुकाया, जबकि सहर बेचैनी से कुछ सुनने के लिए मुंतजिर बैठी रही। जो ही माहम ने सर उठाया, सहर कुछ हैरान हुई, क्योंकि माहम की आंखें इंतहाई सुख हो रही थी। उसका चेहरा भी लाल बबूका होने का मंजर पेश कर रहा था। फिर माहम बोली तो उसकी आवाज हल्की सी भारी थी, सहर, तुम जानना चाहती हो मेरी कामयाबी की वजह क्या है? तो सुनो, मैंने बहुत सारी ताकत, जहानत हासिल करने के लिए एक काम किया, ऐसा काम जिससे मुझे बहुत सारी जहानत मिली, और पता है वो काम क्या है? मैंने खून पिया, इंसानी खून पिया, मीठा, पुरलुत्फ, नशा तारी करने वाला, सुर्ख, गाढ़ा और खून। ये कह के माहम बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, और हाँ, आगे की भी सुनो। मैं पोजीशन हासिल करने की सूरत में बड़ी परेशान थी। अचानक एक दिन मेरी मुलाकात एक पंडित से हुई। मैं परेशान थी ही और मेरे चेहरे से परेशानी आया थी। पंडित बोला, बालिक तू परेशान लगती है, कारण क्या है? बोल, डर नहीं, हो सकता है मैं तेरी मदद जरूर करूं। ईश्वर का कहना है कि परेशान आदमी की परेशानी दूर करो अगर तुम्हारे ताकत है तो। पंडित की बात सुन के मैं कुछ देर सोचती रही कि ये पंडित रहमदिल लगता है, हो सकता है कि मेरी परेशानी का कोई हल बता दे, लिहाजा मैं बोली, दरअसल मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, जब रिजल्ट निकलता है तो मेरी बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं कोई पोजीशन ले नहीं पाती। मेरी ख्वाहिश है कि औरों की तरह मैं भी फर्स्ट पोजीशन हासिल करूँ, और इस वजह से रोज बरोज मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा है। मेरी बातें सुन के पंडित कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बालिक परेशान न हो, तेरा काम हो जाएगा। कल तू फला जगह मेरे पास आना, अब तो खुश हो जा, तेरी इच्छा पूरी होगी तो अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब होगी। मैं दूसरे दिन बताए हुए पते पे पंडित के पास पहुंची। पहले तो पंडित मुझे समझाता रहा, फिर बोला, बालिक तुझे इंसानी खून पीना पड़ेगा, तब तेरा दिमाग खुलेगा, तेरी जहानत बढ़ेगी और ऐसे तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी।
पंडित की बातें सुन के मैं चौंकी, मेरे चेहरे पे पसीना आया। मैं घबराहट में बोली, पंडित जी, मैं इंसानी खून कहाँ से लाऊंगी? ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कर पाऊंगी। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित मुस्कुराने लगा और बोला, बालिक, चंद दिन की बात है, तू परेशान मत हो, इंसानी खून का इंतजाम मैं करूंगा, बस तू मेरे पास आती रहना। मैं पंडित के पास जाने लगी। रोजाना पंडित मुझे इंसानी खून पिलाता। शुरू में तो मुझे बड़ी कराहियत और उपकाई सी लगी, मगर मरता क्या न करता के तहत मैं ये करवा घूंट पीती रही और ऐसे मेरा दिमाग खुलता गया। यानी मैंने पढ़ाई के मामले में अपना मकसद पाया और अब वो पंडित अचानक न जाने कहाँ चला गया। जाने से चंद रोज पहले बोला, बालिक, तेरा काम हो गया। माहम की बात सुन के सहर पत्थर की हो गई। खौफ, हैरत और डर की तेज लहर उसके सारे बदन में फैल गई। फिर जैसे ही उसे होश आया, वो कुर्सी से उठी, माहम से कोई बात किए बगैर कैंटीन से बाहर निकली और दमबखुद माहम सहर को देखती रह गई। खून, 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 बस यही लफ्ज उसके जहन में गूंज रहा था। वो घर पहुंची। घर के अंदर दाखिल होते ही वो अचानक गिर पड़ी और होश से बेगाना होती चली गई। सहर की आंख खुली तो वो अपने बेड पे लेटी थी और उसके इर्द गिर्द उसकी वालिदा, वालिद, छोटी बहन शीरी और उसका कजन हसन भी मौजूद थे। सभी के चेहरे पे परेशानी थी, लेकिन जो ही सहर की आंख खुली तो सब मुतमिन हुए। लेकिन हसन के चेहरे पे उलझन वैसी की वैसी मौजूद थी। उसने सहर से पूछा, क्या हुआ था सहर, तुम कैसे बेहोश हो गई? बताओ, क्या बात है? हसन बड़ी बेकरारी से पूछ रहा था, जबकि सहर की वालिदा नुसरत और वालिद अली उस्मान ज़ेरेला मुस्कुरा उठे। हसन चचाजाद कजन होने के अलावा सहर का मंगेतर भी था। दोनों आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे। हसन तालीम के सिलसिले में यही रहता था और बीएससी कर रहा था। सहर ने हसन की उलझन भांपते हुए खुद को नॉर्मल पोज किया और बताया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते चक्कर आया तो गिर पड़ी, लगता है भूख ज्यादा लग गई थी। जबकि हसन कहने लगा, हाँ तो बड़ी लापरवाह हो, अपना ख्याल रखा करो। हसन की बात पे सहर ने वादा किया आइंदा वो अपना ख्याल रखेगी। उसके बाद शीरी ने जल्दी से उसके लिए सेब का जूस मंगवाया और ताकीद की कि सारा पीना है। शीरी सहर से 5 साल छोटी थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। शहर के कमरे से अभी अभी सब लोग उठ के गए थे। शहर के वालिद एक टेक्सटाइल मिल के ओनर थे, जबकि उसकी वालिदा ने शहर के एक मशहूर बुटीक को संभाला हुआ था, जिसे उन्होंने अपनी जाती मेहनत से बहुत अच्छा बना लिया था। हसन बीएससी के सिलसिले में अपने चचा अली उस्मान के घर ठहरा था। वैसे भी अली उस्मान हसन को अपने कारोबार में शरीक करना चाहते थे, क्योंकि हसन के वालिद का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। हसन के दादा की दौलत, जिसमें हसन के वालिद और अली उस्मान की विरासत थी, ये बस 2 भाई थे। हसन की वालिदा अली उस्मान की बहुत इज्जत करती थी। दोनों घरों की रजामंदी से हसन के वालिद की दौलत को हसन के नाम कराया गया, जिसे बाद में हसन ने चचा के कारोबार में लगा दिया। अली उस्मान ने इस पैसे को पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल किया और 50% का हसन को मालिक बनाया। हसन और सहर की मंगनी बड़ू की मर्जी से तय हुई, मगर बाद में दोनों की मर्जी शामिल हो गई। अली उस्मान की 2 बेटियां थी, सहर और शाहीना, जिसे प्यार से शीरी कहते थे। होश में आने के बाद से माहम की बातों पे सहर गौर कर रही थी। क्या वाकई माहम ने खून पी के सब कुछ हासिल किया? माहम ऐसी लगती तो नहीं, मगर क्या पता उसने ऐसा किया हो। सहर ये सोच के दोबारा से खौफजदा हो गई कि माहम ने इंसानी खून पिया है। अपना ध्यान हटाने के लिए उसने टीवी को ऑन किया, जहाँ पे उसका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा था। जल्दी उसका जहन बटा, फिर टीवी देखते देखते वो नींद की वादियों में गुम हो गई और गहरी नींद सो गई। सहर 1 हफ्ते तक कॉलेज न गई। फिर हफ्ते के बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गई। 3 माह की छुट्टियां। सहर मुकम्मल तौर पे माहम के वाक़ये को भूल गई और मजीद अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए मेहनत करने लगी। ये खूबसूरत शाम थी। लॉन में हसन और सहर के साथ शीरी भी बैठी थी। तीनों मिलके लूडो खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद शीरी उठ के अंदर चली गई। इतने में सहर की वालिदा और वालिद भी आए। लगता था कहीं जाने की तैयारी थी। सहर से उसकी वालिदा ने कहा, तुम और हसन भी चलो, आज इमरान के यहाँ पार्टी है। मगर सहर ने इनकार किया कि उसे ऐसी पार्टियां बोर करती हैं, तो वो दोनों हंसते हुए चले गए, जबकि हसन मुस्कुरा के सहर की तरफ देखने लगा। सहर ने उससे पूछा, क्यों जी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों? हसन ने कहा, तुम मेरी वजह से नहीं गई। सहर पहले तो हंस पड़ी, फिर बोली, जनाब को ये खुशफहमी कब से लाहक हो गई। मुझे अपने कंप्यूटर से कुछ जरूरी नोट्स तैयार करने हैं, इसलिए नहीं गई। ये कह के सहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हसन ने जल्दी से कहा, झूठी। सहर हंस के अंदर चली गई। अचानक शीरी की चीख सुनाई दी तो सहर बदहास होकर शीरी के कमरे में गई। देखा तो शीरी की कलाई से खून बह रहा था। सहर ने जल्दी से पूछा, कैसे चोट लगी? शीरी ने कांच के शोपीस की तरफ इशारा किया। ये एक नाजुक खूबसूरत सा शोपीस था
جو کہ میز سے گر کے ٹوٹ گیا۔ شیری نے بتایا اسے ٹھوکر لگی تو وہ میز سے ٹکرائی اور شو پیس سمیت گر پڑی اور شو پیس ٹوٹ گیا، شیشہ اس کی کلائی میں چپ گیا۔ شیری بری طرح سے رو رہی تھی۔ سحر نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کے اس کی بینڈیج کری اور اسے نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ جلدی شیری سو گئی۔ بینڈیج کے بعد سحر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کچھ ڈر گئی، کیونکہ شیری کی بینڈیج کرتے وقت خون اس کے ہاتھ پہ لگ گیا تھا۔ خون، انسانی خون، لذیذہ خون، یہی الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اچانک سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو گئی، پھر متواتر یہ لفظ سحر کے ذہن میں گونجنے لگا۔ سحر جلدی سے باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے بھاگی۔ باتھ روم میں جا کے وہ رکی، سامنے آئینے میں سحر کا عکس نظر آیا۔ سحر بظاہر اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان ماہم کے جملوں پہ تھا۔ خون، لذیذ خون، جس سے میرا دماغ کھلتا چلا گیا۔ مجھے بہت سی طاقتیں حاصل ہوئی اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ بے خیالی میں سحر نے اپنی ایک انگلی کو منہ میں ڈالا جہاں شیری کا خون لگا تھا۔ ایک تیز کچی بو اور ایک عجیب سا ذائقہ تھا۔ سحر کو ابکائی آنے لگی۔ خون، لذیذ خون، جس نے مجھے بڑی طاقت دی، خواہ خون، انسانی خون۔ سحر نے ایک دفعہ پھر ماہم کی باتوں کو یاد کیا اور بے اختیار اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا۔ پہلی دفعہ تو اسے کچھ برا لگا، مگر جو اس نے ساری انگلیوں کو ایک ایک کر کے چوسا تو اسے بڑا اچھا محسوس ہوا۔ پھر جانے کیا ہوا، سحر پہ دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بری طرح چاٹا، پھر وہ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کے باہر آئی۔ شیری اپنے بیڈ پہ نیند کی گولیوں کی وجہ سے بے سدھ سو رہی تھی۔ سحر آہستہ سے اس کی طرف بڑھی، کچھ دیر وہ شیری کو دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے اس کی بینڈیج کھولی۔ بینڈیج کھلنے کی دیر تھی کہ زخم کو بہنے کا راستہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ خون پھر سے جاری ہوا۔ سحر نے دیوالوں کی طرح شیری کے زخم پہ منہ رکھا۔ شیری اب تک بے سدھ تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنا خولناک واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سحر نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، اس کے ہونٹ سرخ تھے۔ خون سے سحر مسکرا رہی تھی، انتہائی پر اسرار طریقے سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ پھر اس نے شیری کی بینڈیج کی، باتھ روم میں جا کے ہاتھ منہ دھویا اور ایک اطمینان سا اس پہ طاری ہوگا۔ حسن اس سارے واقعے سے بے خبر تھا اور وہی لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سحر اس کے پاس آ کے بیٹھی، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا۔ اس نے حسن کو کہا میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو۔ حسن نے پوچھا کچھ لینا ہے کیا؟ سحر دراصل علم، مسرمیز اور ٹیلی پیٹھی کی شوقین تھی، لہٰذا اس نے حسن سے کہا کچھ کتابیں لینی ہے۔ حسن تو بیچارہ سحر کی ہر بات مانتا تھا، اس وقت وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سحر کی والدہ اور والد پارٹی سے واپس آ چکے تھے۔ جب انہیں شیری کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے، جبکہ حسن پہ حیرت کا دورہ پڑا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے سحر سے پوچھا تو سحر نے معذرت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ حسن سحر سے کافی بددل ہوا کہ وہ اسے کچھ نہیں سمجھتی۔ جبکہ سحر کو اس کی ناراضگی کا پتہ چلا، سحر نے بتایا کہ میں نے تمہاری پریشانی کی وجہ سے تمہیں نہیں بتایا۔ والدہ بڑی پریشان تھی کیونکہ شیری چوٹ لگنے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، جبکہ سحر پاس کھڑی تھی۔ اصل حقیقت کا تو صرف اسے علم تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، کتابیں دیکھنے لگی۔ یہ ٹیلی پیٹھی اور علم مسمریز کی بڑی شاندار کتابیں تھیں۔ سحر نے پڑھنا شروع کیا، ایسے آہستہ آہستہ وہ سب سے چھپ کے اپنی پریکٹس کرتی رہی۔ ماہم کی باتیں یاد آتی تو سحر چونک پڑتی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی پنڈت ملے جو کہ انسانی خون مہیا کرے، اور پھر اس کوشش میں وہ ایک دن چھپ چھپا کے ایک مندر میں پہنچی۔ یہ مندر شہر سے باہر تھا، جہاں ہندو کی آبادی تھی۔ سحر نے منو ان ماہم کی کہی ہوئی ساری بات جو پنڈت کو بتائی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پنڈت تیز تراز کھا قسم کا چلتر آدمی تھا۔ ساری بات سننے کے بعد اس سے فوراً سے بیشتر سارے اندازے لگائے۔ اس کی آنکھوں میں تیز قسم کی چمک اونٹ کے آئی اور اب زیر لب مسکرانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بولا تمہاری سہیلی تم سے کچھ باتیں چھپا گئی۔ اس نے آدھی بات تمہیں بتائی۔ دراصل انسانی خون پینا شروع کرنے سے پہلے کالی شکتیوں کا ایک چاپ کرنا پڑتا ہے، اور یہ چاپ رات کے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ چاپ 3 رات کا لازمی ہے، اس کے بغیر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ چاپ کی کالی شکتیاں ذہن کی گتی کو کھولتی ہے اور آدمی ذہین ہوتا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چاپ مکمل ہونے کے چند دن تک انسانی خون کا انتظام میں کر دیا کروں گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اگر تم کچھ بہتر سمجھو اور ضرورت ہو کل رات 10 بجے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ یہ چاپ میری نگرانی میں کرنا ہوگا۔ سحر خاموش سی اٹھی اور گھر واپس آئی۔ دن بھر اور پھر رات کے طویل پہر تک اس معاملے کے بارے میں سوچتی رہی، چونکہ اس کے دل و دماغ میں ذہین بننے اور دماغ کے تیز ہونے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اٹل فیصلہ کیا دوسرے دن رات 10 بجے پنڈت کے پاس جانے کا۔
اس کا دل دماغ مطمئن ہو چکا تھا. وہ بستر پہ لیٹی اور پرسکون نیند سو گئی. دوسرے دن کے بعد رات 10 بجے وہ اپنے گھر والوں سے کسی سہیلی کا بہانہ بنا کے پنڈت کے پاس پہنچ گئی. اسے دیکھ کے جوان پنڈت مسکرانے لگا. پنڈت نے اسے کڑوا سا مشروب پلایا، پھر ایک جگہ بٹھا کے چند جنتر منتر کے عجیب الفاظ بتائے اور سحر بخوشی ایک طرف بیٹھ کے وہ الفاظ پڑھنے لگی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سحر پہ گنگناتی تاریخ ہونے لگی اور پھر وہ ایک فرش پہ ڈھلک کر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی. جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی. پھر غور کرنے پہ اسے پتا چلا کہ وہ اپنی عزت گنوا چکی تھی. وہ سسک پڑی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے. اسے وہاں بیٹھ کر پنڈت کا انتظار کیا مگر پنڈت نہ آیا. آنسو بہاتی وہ اپنے گھر واپس آئی اس فیصلے کے ساتھ کہ وہ دوبارہ پنڈت کے پاس نہیں جائے گی. حسن دوسرے شہر اپنی والدہ سے ملنے چلا گیا. سحر حسب معمول اپنی ٹیلی پیتھی کی مشقیں کر رہی تھی. مسمریز کا علم اس نے بہت پہلے تھوڑا سیکھنا شروع کیا مگر پھر چھوڑ دیا، لہٰذا اس دفعہ اس نے بڑی جلدی سیکھا. اب وہ ٹیلی پیتھی پہ دھیان دے رہی تھی. اچانک اسے شدید بے چینی ہونے لگی. اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی. اس نے جلدی سے پانی پیا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا تو جلدی سے کمرے سے نکلی. اس وقت گھر میں صرف وہی تھی. شیری اپنے اسکول گئی تھی، والدین اپنے اپنے کاموں پہ. وہ یوں ہی بے دہانی میں چھت پہ چلی گئی. سامنے کھلے پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے. ایک بچے نے چھکا لگایا اور گیند اڑتی ہوئی سحر کے پاس آ گری. گیند لینے باقی بچوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا. کچھ دیر کے بعد وہ بچہ سحر کے پاس پہنچ چکا تھا. آپ بھی یہ گیند دے دیں. بچے نے سحر کے ہاتھ میں پکڑی گیند کی طرف اشارہ کیا. سحر کے ذہن میں یکدم پیاس کی طلب بڑھی. اس نے صحت مند ننھے سے بچے کو دیکھا. سحر نے گیند چھت پر سے بچوں کے پاس پھینکی. سحر نے کہا آؤ میرے ساتھ، بہت ساری چاکلیٹس ہیں، تم بڑے پیارے ہو، میں تمہیں چاکلیٹس دیتی ہوں. وہ بچہ لالچ میں آیا. سحر اسے اپنے کمرے میں لے کے آئی. اس نے بچے کو کرسی پہ بٹھایا اور اپنی الماری کھولی. الماری سے چاکلیٹ نکال کے بچے کو دی. جو ہی بچہ جانے لگا وہ بولی تم یہیں بیٹھ کے کھاؤ ورنہ دوسرے بچے تم سے لے لیں گے. بچہ ہنسی خوشی راضی ہوا اور اطمینان سے بیٹھ کے چاکلیٹ کھانے لگا. سحر نے بچے پہ اپنا عمل آزمانے کی کوشش کی. وہ دل ہی دل میں بچے کو دیکھ کے اسے مخاطب کرنے لگی. بچے کے دماغ میں پہنچ کے اسے جانچنے لگی. ٹیلی پیٹھی کے علم سے ٹیلی پیٹھی کرنے والا کسی بھی شخص کے دماغ میں جا کے اسے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے. اچانک سحر کو خوشی کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ بچے کے ذہن میں جا چکی تھی. اس نے بچے کو ہدایت دی تم چاکلیٹ کھا کے سو جاؤ گے، تم سو جاؤ گے اور آدھا گھنٹہ سوتے رہو گے. یہ میرا حکم ہے، بولو کیا تم میرا حکم مانو گے؟ بچے کے ذہن سے آواز آئی ہاں میں تمہارا حکم مانوں گا. کچھ دیر کے بعد وہ بچہ بیڈ پہ لیٹا خراٹے لے رہا تھا جبکہ سحر اپنی کامیابی پہ خوش تھی. اس نے جلدی سے اپنی خونی طلب بجھانے کا فیصلہ کیا. سحر نے بچے کے کوہنی کے اوپری حصے کے موٹی رگ میں باریک سوراخ کر کے بازو کی طرف سے دبانے لگی تو وہاں سے خون بلبل بہنے لگا. سحر نے بےتابی سے اس میں اپنا منہ رکھا. تقریباً 5 منٹ تک وہ یوں ہی بیٹھی خون چوستی رہی. پھر وہ سیدھی ہو کے بیٹھی. اس وقت وہ مطمئن لگ رہی تھی. پھر اس نے جہاں سوراخ تھا وہاں کوئی مرہم سا لگایا جس کی وجہ سے خون فوری رک گیا. سحر نے سوتے ہوئے بچے کے ذہن میں چھلانگ لگائی. اسے حکم دیا یہاں سے جا کے وہ کسی سے میرا یا کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کرے گا. آدھا گھنٹہ پورا ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے، لہٰذا سحر آرام سے بیٹھی رہی. کچھ دیر کے بعد بچہ اٹھا کمرے سے نکلا. سحر نے کھڑکی سے دیکھا تو بچہ باہر جا کے باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ مطمئن ہو گئی. سحر دوسرے بچوں پہ ایسا عمل کر کے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی رہی. ان میں سے کئی تو موت کے منہ میں جا چکے تھے. ان بچوں کے والدین رو رو کے چپ کر گئے. کچھ نے پیر فقیر بلوائے مگر سبھی جعلی تھے. ایک ایسا ہی دن تھا. سحر نے ایک بچے پہ عمل کر کے اس کا خون پیا. جو ہی وہ شیطانی عمل سے فارغ ہوئی ایک دھماکہ ہوا. سحر کچھ حیرانگی سے سامنے دیکھ رہی تھی. سامنے عجیب و غریب سیاہ شکل اور سرخ آنکھوں والا شخص کھڑا تھا. سحر بڑی خوفزدہ ہوئی. وہ مسکرانے لگا. پھر وہ بولا تو اس کی آواز بڑی بدی اور پھٹی ہوئی تھی. تو نے میرے گرو پنڈت کو خوش کیا. گرو تجھے ہر روز یاد کرتا ہے. گرو نے تجھے جو چاپ کرایا اس چاپ کا میں بیر ہوں. تو وقت سے پہلے بھاگ آئی ورنہ تو بڑی زیادہ شکتیشالی ہو جاتی. گرو نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا. تو نے گرو کو خوش کیا تو مجھے خوش کیا. آج میں تجھے ایسی شکتی دوں گا کہ تو حیران رہ جائے گی. ادھر آ میرے سامنے. سحر حیرانگی سے اٹھ کے اس مکروہ صورت آدمی کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ بولا میری آنکھوں میں دیکھ. سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے زرد قسم کی تیز روشنی نکلی جو سحر کی آنکھوں میں جذب ہو گئی. پھر وہ شخص بولا اب تو غائب ہو سکتی ہے. ہر کسی کو اپنا تابعدار بنا سکتی ہے اور ہاں اس کے علاوہ جو چاہے پا سکتی ہے. مگر ایک بات، بھگوان کے نیک اور سچے لوگوں سے بچی رہنا. اس کے بعد وہ غائب ہوا.
سحر نے اس کے جانے کے بعد اپنی طاقت آزمانے کا سوچا، دل میں خیال کیا کہ چھت پہ پہنچ جائے۔ ایک دھماکہ ہوا اور کچھ دیر کے بعد وہ چھت پہ کھڑی تھی۔ سحر پاگلوں کی طرح خوشی سے ناچ رہی تھی۔ اب سحر کی سرگرمیاں بڑی تیز ہو گئی، جبکہ سحر کے گھر والے اس کی انتہائی اور کم گوئی سے پریشان تھے۔ سحر کی والدہ نے کئی مرتبہ سحر سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر ان کی نہ جانے کیوں سحر کو دیکھ کے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ رہتی۔ حسن بھی پریشان تھا کہ آخر پرابلم کیا ہے سحر کے ساتھ، کیونکہ سحر نہ تو اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہنستی بولتی تھی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی لگاوٹ اور پیار اور محبت کی بات کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد سب نے قدرتی علاقوں کا حسن دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے کا انتظام کیا۔ سحر کو لاچار راضی ہونا پڑا۔ جس جگہ سب سے پہلے وہ گئے وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں ایک اچھا سا ہوٹل ان کا بس کر ٹھہرا۔ رات کا وقت تھا، چاند کی 14 تاریخ کی درمیانی رات تھی۔ سحر کو شدت سے خون کی طلب ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اکیلی باہر نکلی، ہوٹل کے پیچھے گیٹ سے باہر چل پڑی۔ آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ کسی نوعمر لڑکے کا تھا جو اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا۔ شکل سے وہ مقامی علاقے کا رہنے والا لگتا تھا۔ سحر کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی۔ وہ چیتے کی سی پھرتی سے لڑکے کی طرف دوڑی اور اس پہ پل پڑی۔ کچھ دیر میں وہ اس معصوم لڑکے کے خون پی چکی تھی اور اس کی لاش کو بری طرح ادھیڑ چکی تھی۔ پورے علاقے میں صبح دہشت پھیل چکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جب کے بعد دیگرے ایسے ہی اور بھی کئی کیس ہوئے۔ سحر کی والدہ سحر کی پر اسرار حالات کا بڑی خاموشی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بڑی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور واپسی کی ضد کرنے لگی۔ گھر واپس آ کے سحر نے اطمینان کی سانس لی۔ رات کے وقت سحر کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ سحر نے کہا، کم ان۔ حسن آیا اور بولا، ہیلو، ہائے۔ سحر نے مختصر جواب دیا، کیا ہو رہا ہے؟ نتھنگ۔ سحر، ایک بات پوچھوں؟ تم مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی ہو۔ بندہ ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، سحر بولی اور اٹھ کے باہر چلی گئی۔ دراصل حسن کے پاس سحر اس لیے زیادہ دیر نہیں بیٹھی تھی کہ اس کی خونی پیاس حسن کے صحت مند جسم کو دیکھ کے مچل اٹھتی تھی اور سحر اپنے گھر والوں پہ وارد نہیں کر سکتی تھی، جبکہ حسن اس کے رویے پہ بہت زیادہ حیران تھا۔ اگلی رات کو سحر نے ایک مختلف پلان بنایا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ اب وہ شہر کے مشہور پارک میں کھڑی تھی، جہاں کچھ دیر وہ لوگوں کو تکتی رہی۔ پھر اس کی نظر ایک تاریک گوشے میں بیٹھی ایک نوجوان لڑکی پہ پڑی۔ لڑکی بڑی اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس پہ غور کیا اور ٹیلی پیتھی کا علم استعمال کیا۔ اب وہ اس لڑکی کے دماغ کو پڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی غربت سے نکلنے کے لیے اس نے ایک امیر لڑکے سے محبت کی، مگر سلے میں وہی اصلی بے وفائی ملی۔ سحر اس کا ذہن پڑھ رہی تھی۔ سحر نے اس لڑکی کو دیکھ کے سوچا، چندہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ابھی تمہیں زندگی سے مکتی دلا دوں گی۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف بڑی اور مسکرا کے اسے دیکھنے لگی اور بڑے دوستانہ انداز میں اس سے ہمدردی کی باتیں کرنے لگی، ساتھ ساتھ آنکھوں سے اس لڑکی کو اپنا تابعدار بنا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی مکمل طور پہ سحر کے ٹرانس میں تھی۔ سحر نے اسے وہاں سے اٹھ کے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ویران جگہ پہ موجود تھی۔ یہاں پہنچتے ہی سحر ایک درندے کی آواز نکالتی ہوئی لڑکی پہ پل پڑی۔ سب سے پہلے سحر نے اس کی گردن میں دان گسیڑے، اس کا خون پیا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، خون کے ہاتھوں اور چہرے پہ لگا ہوا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ سحر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی والدہ ہیں، لہٰذا وہ باتھ روم میں گھسی۔ اس کی والدہ کمرے میں آئی اور بولی، سحر بیٹا، کب سے آوازیں دے رہی ہو؟ باہر آؤ، تمہارے پپا بلا رہے ہیں۔ مجبوراً اسے بولنا پڑا، آ رہی ہوں۔ اس کی والدہ جیسے چونک پڑی، کیونکہ سحر کی آواز سے عجیب وحشت اور بھاری پن کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً بولی، تم تو آؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سحر جلدی سے ہاتھوں دھو کے باہر نکلی۔ کچھ دیر پہلے والی درندگی کے کچھ اثرات اس کے چہرے پہ باقی تھے۔ وہ باہر آ کے یوں ہی کری رہی۔ والدہ نے سحر کا جائزہ لیا تو وہ چونک پڑی، کیونکہ سحر کی قمیض پہ اور بازو پہ ہلکے ہلکے خون کے دبے تھے۔ کیا ہوا سحر بیٹا، کیا کوئی چوٹ لگ گئی؟ انہوں نے دبوں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ سحر نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک سرسی نظر اپنی والدہ پہ ڈالی۔ اس کی والدہ تو جیسی اندر تک لرز گئی، کیونکہ سحر کی آنکھیں سوکھ تھی، لہٰذا وہ سحر سے نظریں چراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سحر کی والدہ آج کل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سحر کی وجہ سے وہ کچھ شک میں مبتلا تھی، کیونکہ سحر نے کسی سے بات کرنا تو درکنار ملنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات بھی انہوں نے مسلسل نوٹ کی کہ وہ کھانے کو دیکھ کے بڑا برا منہ بناتی اور ذرا سا چک کے اڑ جاتی۔ اس حساب سے اس نے مسلسل 2 ہفتوں سے کچھ کھایا نہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے شوہر سے ڈسکس کی، کہیں سحر پہ کوئی سایہ وغیرہ۔ یہ سن کے سحر کے والد ہنس پڑے اور بولے،
بیگم آج کے ماڈرن دور میں یہ پرانی باتیں اچھی نہیں لگتی، مگر بیگم نے کہا وہ کل گھر میں قرآن خوانی کروائیں گی۔ آج گھر میں قرآن مجید کا ختم تھا۔ سحر نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کیا۔ سحر کی والدہ اور والد گھر پہ ہی تھے۔ بہت سارے لوگ مدعوتے سحر اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ اسے آج عجیب گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ سحر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تقریب کے لیے لان کا انتخاب کیا گیا۔ لان سحر کے کمرے کے بالکل نزدیک تھا۔ پھر مائک سے چھوا۔ شہر کے مشہور قاری صاحب آئے، تلاوتی قرآن شروع کی۔ ادھر سحر کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں نماز، قرآن، روزہ، حتیٰ کہ ہر نیکی کا کام وہ بھول گئی تھی۔ تلاوت ختم ہوئی تو سب نے مل کے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ادھر سحر کی خونی پیاس بڑھنا شروع ہو گئی۔ پورے 4 دن سے اس نے کسی کو اپنا شکار نہیں بنایا تھا۔ آج تک وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کرتی رہی، کسی کو ذرا برابر بھی اس پہ شک نہ ہوا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آئے گی۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ شیطان کی ہر کارہ، کئی معصوموں کا خون پینے والی، کئی بے گناہ زندگیاں تباہ کرنے والی سحر کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے گر کے تڑپنے لگی۔ ایسے لگتا تھا کہ وحشت، گھبراہٹ اور بے چینی کا اس پہ دورہ پڑ گیا ہے۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اندر آنے والی اس کی چھوٹی بہن شیری تھی، جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ اسے پوچھنے آئی تھی کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہی۔ سحر نے شیری کو دیکھا۔ اس وقت صرف اس پہ اپنی خونی پیاس بجانے کی دھن سوار تھی، جبکہ شیری سحر کی حالت دیکھ کے لرز گئی۔ سحر بیڑیے کی طرح جھپٹی، جبکہ شیری کے منہ سے مارے خوف کے ایک چیخ نکلی۔ سحر کی آنکھیں صبح انگارہ ہو گئی تھی، چہرے پہ مکمل درندگی کے آثار تھے۔ شکار آ گیا، وہ بولی تو یوں لگا جیسے کوئی درندہ، بھوکا درندہ گرایا ہو۔ جو ہی وہ شیری پہ چھپنے لگی، شیری پیچھے کی طرف بھاگی۔ شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کے وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے بھاگتے شیری پہ ہاتھ کا وار کیا، مگر شیری اس وقت تک دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ دروازہ بند ہوا۔ قرآن مجید پڑھنے کی آواز واضح ہو رہی تھی۔ سحر کے کانوں میں جو ہی آواز آئی تو وہ جنونی کیفیت میں ہو کے گر پڑی اور کھانپنے لگی۔ اس نے غائب ہونے کا سوچا، مگر غائب نہ ہو سکی، یعنی وہ اپنے کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور سے چیخی۔ دوسری طرف شیری نے اپنی والدہ اور والد کو ساری بات بتائی۔ دونوں بھاگتے ہوئے سحر کے کمرے کی طرف آئے، لیکن ایک عجیب گراہٹ بڑی چنگار سن کے سکتے میں آ گئے۔ سحر کے والد نے بیوی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دروازے کے لاک کی چھری میں سے اندر کا منظر دیکھا۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک اور بھیانک ناک تھا۔ سحر اپنی سرخ آنکھیں لیے کسی بھوکے درندے کی طرح کمرے کے فرش پہ پڑی دروازے ہی کی طرف تک رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ والد کو شدید خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً کمرے کو لاک کیا، منع کیا کہ کوئی کمرے کی طرف نہ جائے۔ پھر وہ فون کی طرف دوڑے۔ حسن کو ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ اندر سحر کے کمرے میں جائے گا۔ اسے بڑی مشکل سے روکا گیا۔ ادھر سحر کمرے میں چیخ رہی تھی، دروازے پہ زور لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بنگلے کے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی رکی۔ علی عثمان بھاگ کے گیٹ پہ پہنچے۔ ٹیکسی سے اترنے والے شخص سفید لباس میں ایک نورانی شخصیت کے حامل تھے۔ چہرے پہ ہلکی داڑھی، ماتھے پہ نمازی ہونے کا ثبوت۔ یہ شیرازی شاہ تھے، جو علی عثمان کے پیرو مرشد تھے۔ شاہ صاحب نے علی عثمان کو گلے لگا کے تسلی دی۔ سحر کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے پاس کچھ دیر وہ یوں ہی کرے رہے۔ ان کے چہرے پہ پرسوچ لکیریں تھی۔ لمحہ بہ لمحہ ان کا رنگ بدلتا رہا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد بولے، علی عثمان بڑی دیر کر دی تو نے۔ اور میں تمہیں ساری بات بتاؤں، مگر ٹھہرو، میں پہلے اندر جاؤں گا اور کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ کمرہ کھلوا کے شاہ صاحب اندر آئے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، سحر پہلے تو ان پہ چھپٹنے لگی، مگر بے اختیار اچھل کے پیچھے جا لگی، جیسے کسی نادیدہ وجود سے جا ٹکرائی ہو۔ سحر درندوں کے جیسی آوازیں نکالنے لگی۔ شاہ صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ سحر چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ پڑھتے پڑھتے شاہ صاحب نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں ان کے ہاتھوں میں آئی۔ ان زنجیروں پہ شاہ صاحب نے دم کیا۔ کچھ دیر مزید وہ یوں ہی کوئی بٹ کرتے رہے۔ پھر زنجیروں پہ پھونک کر وہ آگے بڑھے، پھر رکے اور زنجیریں سحر پہ اچھال دی۔ ہوا ہی میں زنجیریں سیدھی ہوئی، جیسے کسی نادیدہ وجود نے انہیں پکڑ لیا ہو۔ پھر ان زنجیروں نے سحر کے گلے، دونوں بازو اور ٹانگوں کو جکڑ لیا۔ سحر کے چیخنے چلانے میں شدت آئی، مگر وہ ذرا بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت ہونہار نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب کچھ دیر سحر کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ کمرے سے باہر نکلے۔ شاہ صاحب سحر کے والد سے مخاطب ہوئے، آؤ بیٹھو۔ سحر کی والدہ اور خصوصاً حسن بہت بے قرار تھے، لہٰذا انہوں نے جلدی سے پوچھا، شاہ صاحب بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ شاہ صاحب بڑے تحمل سے بولے،
بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کی بیٹی دراصل انسانی خون پینے کی عادی ہو چکی ہے۔ اس پہ اسیب کے سائے کا اثر ہو چکا ہے، کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر چکی ہے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ حسن بامشکل بولا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ انسانی گوشت کی عادت ہو چکی ہے۔ شیطان نے اسے غائب ہونے کی صلاحیت، لوگوں کو مسحور کرنے کی صلاحیت دی ہے، مگر شیطان بھول جاتا ہے کہ کائنات کو خلق کرنے والی ہستی زبردست قوت کی مالک ہے۔ آپ کی بیٹی اب انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے، تو شاہ صاحب ہم کیا کریں؟ سحر کی والدہ جو اپنی بیٹی کی بربادی کا سن کے سکتے میں آ گئی تھی، بڑی دیر کے بعد بولی، نصرت بیٹی اس کا تو حل کوئی نہیں سوائے سحر کی۔ بولے نا شاہ صاحب؟ حسن بولا، موت نہیں؟ بیک وقت وہ تینوں افراد چلائے، ہاں میرے بچوں، اگر تم لوگ اسے نہیں مارو گے تو لوگ سحر کی حقیقت جان کے اسے مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے جکڑ دیا، وہ اب سب کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، لہٰذا کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ خوب غور کرنا علی عثمان، اور کیا تم سحر کی چند روزہ زندگی چاہتی ہو یا انسانیت کی بقا؟ یہ کہہ کے شاہ صاحب نے رخصت کی اجازت چاہی۔ سحر کے کمرے سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ حسن بہت پریشان تھا، سحر اس کی زندگی تھی اور سحر کی موت اس کی موت تھی۔ سحر کی والدہ اور والد بڑے پریشان تھے، وہ کسی فیصلے پہ پہنچ نہ پا رہے تھے۔ آخر دونوں اٹھے، وضو کر کے اپنے معبود سے مدد مانگنے لگے، جبکہ حسن سحر کے کمرے کے باہر کھڑا مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ نماز کے بعد دونوں نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، وہ روتے رہے، پھر جیسے انہیں بشارت مل گئی اور قرار آ گیا۔ اس کی والدہ بولی، مجھے سحر سے بڑھ کے کچھ عزیز نہیں، میں نے اسے جنم دیا، وہ میری جان ہے، میری بلکہ ہم سب کی زندگی ہے، مگر اللہ کی مخلوق کے لیے اس وقت وہ بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بقا چاہی چند دن کے لیے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور میں اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کے گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ فیصلہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو تسلی دلاسے دے رہے تھے۔ ادھر حسن نے سحر کے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں سحر انتہائی نحیف حالت میں پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! حسن تڑپ اٹھا کیونکہ سحر نے اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے اپنی کلائی کو ادھیڑ ڈالا۔ اس کی کلائی کی موٹی رگ کٹ گئی، اس وقت وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سحر تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ حسن بھاگ کے سحر کے پاس بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے روتے ہوئے بولا، تمہیں خون چاہیے نا؟ میں دوں گا تمہیں خون، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تو میری زندگی ہو سحر۔ یہ کہہ کے اس نے میز پہ پڑا تیز چاقو اٹھایا جس سے پھل کاٹنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سحر کی چاہت میں حسن اپنی ہاس کھو چکا تھا، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف سحر کی تکلیف نظر آ رہی تھی، اس کے ذہن میں صرف سحر کی زندگی عزیز تھی۔ اس نے اپنی شرح کاٹی، اس وفا کے دیوتا حسن نے اپنی گردن سحر کے منہ پہ رکھی، خون کے چند قطرے سحر کے حلق میں ضرور پہنچے، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس لمحے اس کا ذہن حسن کی قربانی کو محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اسے حسن کی قربانی بچا نہ سکی، وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ نصرت اور علی عثمان دونوں سحر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ علی عثمان کے ہاتھ میں ایک جدید سلنسر لگا پسٹل تھا، مگر اندر کا بھیانک منظر انہیں دہلا گیا۔ سارا فرش سرخ خون سے رنگا ہوا تھا، سحر کی کلائی ادری ہوئی تھی، اس کے منہ پہ حسن کی گردن تھی جہاں سے خون بہ بہ کے فرش پہ اور سحر کے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ نصرت علی تو اس وقت بے ہوش ہو گئی، مگر عثمان ہمت کر کے آگے بڑھے اور حسن کو جو ہی انہوں نے سیدھا کیا تو ایک چیخ ان کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چاقو حسن کے ہاتھوں سے گر چکا تھا، وہ ساری صورتحال سمجھ گئے تھے۔ جو ہی انہوں نے سحر کو ہلایا جلایا تو جیسے غوغا کا پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑا، کیونکہ سحر اور حسن دونوں دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے، دونوں میتوں کے متدفین ہو چکی تھی۔ سویم کے بعد 10واں اور 10ویں کے بعد 40واں آن پہنچا، مگر غم علی عثمان اور بیگم نصرت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اب ان کی زندگی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ علی عثمان کو حسن کی موت کا بھی بڑا افسوس تھا، اور یہ دکھ کہ اگر وہ خود حسن سے پہلے پہنچ جاتے تو آج حسن ان کے ساتھ ہوتا۔ بہت سارے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب گھر میں جمع تھے، سب لوگ دونوں میاں بیوی کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور اب دونوں میاں بیوی تو بس اپنی چھوٹی بیٹی شیری کی وجہ سے زندہ تھے۔ اب معصوم شیری ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ علی عثمان ایک دوست ان کے پاس تعزیت کے لیے بیٹھے، نوکر پاس آیا اور بولا، صاحب۔ ہاں بولو۔ صاحب ڈاکیا آیا ہے، سحر بی بی کے نام کا یہ خط دے گیا ہے۔ سحر کے نام کا خط؟ جی صاحب۔ اچھا تم جاؤ۔ خط لے کے علی عثمان نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا، آنسو پوچھتے ہوئے خط کو کھولا۔ جو انہوں نے خط پڑھا ان کی حالت بگڑنے لگی، پھر وہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے وہی نیچے گر گئے۔ ان کے دوست ان کی حالت میں پریشان ہوئے، جلدی سے انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا کیونکہ انہیں شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک نیا غم کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔
گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نصرت علی پر یہ خبر بجلی بن کے گر پڑی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں آئی۔ ننھی شیری اپنے والدین کی حالت پہ چیخ کے رونے لگی اور اپنی والدہ کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ پوری طرح سے رو رہی تھی۔ شام تک ڈاکٹرز کی انتھک محنت اور کوشش سے علی عثمان خطرے سے باہر آئے، لیکن ان کی حالت بڑی نازک تھی۔ علی عثمان کا دوست جو ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ اس خط کو تلاش کر رہا تھا جسے پڑھ کے علی عثمان کو ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا تھا۔ خط نیچے پڑا ملا۔ انہوں نے اٹھا کے خط پڑھنا شروع کیا، جس پہ لکھا تھا، ہیلو ڈیئر سحر، آج شدت سے تمہاری یاد آ رہی ہے، سوچا تم سے باتیں کروں، کیسی ہو؟ کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، پہلے ہی دن کالج ضرور آنا، کہیں خونی پرابلم تو نہیں؟ ڈیئر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے جو میں چھٹیوں سے پہلے کرنا چاہتی تھی، مگر آخری چند دن تم نہیں آئی۔ دراصل میں نے تمہیں چھٹیوں سے پہلے ایک بات کہی تھی، یاد آیا کچھ؟ میری بلکر دوست، تم نے کالج کینٹین میں بیٹھ کے امتحان میں میری کامیابی کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میں انسانی خون پیتی ہوں اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ تو پیاری سحر، میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اصل میں ایسا کچھ نہیں، وہ تو میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے مذاق کیا۔ ہاں، صرف وہ ایک مذاق تھا اور کچھ نہیں۔ ہوپ فلی تم میرے مذاق کو زیادہ سیریس نہیں لوگی، اور ہاں سوری اس مذاق کے لیے۔ پہلے ہی دن کالج ضرور آنا، اوکے؟ تمہاری مخلص دوست ماہم۔